I have seen some very successful people who don't have a smartphone. बंदे के पाँव के नीचे अपॉर्चुनिटी पड़ी होती है, वो कहता है मैंने अमेरिका में जाके अपॉर्चुनिटी तलाश करनी. We find so many people in Pakistan जो कि इसी पाकिस्तान में they made a nice life for themselves. अपनी बात ज़बान में बात करते हैं, अपनी जैसी लैंग्वेज की बीवी उसके साथ है, अपने माहौल में है, इधर उनको इज्जत भी है, सारा कुछ है. तो जब वही बंदा जाके अमेरिका वो तलाश करता है तो आप ये इमेजिन करें कि उसने गेन क्या किया है, उसके साथ लूज भी कुछ किया है. मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में ग्रो कर सकते हैं. आप इलान मस्क साहब को देखें, टेस्ला भी उनकी है, गाड़ियाँ भी बनाते हैं, स्पेस एक्स भी उनकी है, बोरिंग कंपनी भी उनकी है, सोलर कंपनी भी उनकी है. Why you choose this one field only? What was the reason? उसने पहले पेपैल बनाया, फिर उससे पैसा बनाया, टेस्ला बनाई, एंड देन ही क्रिएटेड वो जो मोमेंटम है ना, उसके बाद फिर ही इज एबल टू हायर पीपल हु कैन मेक न्यू आइडियाज एंड देन ही कैन मार्केट दोज आइडियाज. जो लोग एक बिजनेस से दूसरी निकालते हैं, दूसरी से तीसरी निकालते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी कोई कंपनी भी उस डिटेल के अंदर नहीं होती. तो मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला स्टेज है ना, वो अपनी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन वन यू आर डूइंग इट, उसके बहुत से फेसेट्स होते हैं. और पाकिस्तान जैसी जगह में जहाँ आपके पास वसाइल भी कम हैं और जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के खिलाफ टिल्टेड है. जो उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो हमारा सरकारी शोबा उसको प्रोवाइड नहीं करता. कोई एक दिन का कोई आप न्यूज़पेपर उठा कर देख लें पिछले 70-75 साल का, कभी कोई खैर की खबर किसी एक दिन में भी नहीं आई. सब जगह पे ये नेगेटिविटी चल रही, तो हाउ स्टे मेंटली टफ इन दिस टाइम? इदारे जब लोग बनाते हैं तो दे हैव देयर ओन लर्निंग कर्व, और वो जो लर्निंग कर्व है वो जब तक उसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना किया जाए उस वक्त तक नहीं हो सकता. जब आप एक चीज़ बना के दुनिया में लेके जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, तो यू कैन इमेजिन कि आपने दुनिया का एक पोर्शन जो है ना फतह किया है. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात. यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं. लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है. तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें. दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है. तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए. अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं. अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए. तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और चलें अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ. इम्तियाज़ रस्तगर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम. और पिछले 60+ सालों से आप जो हैं मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की, और फिर इंजीनियरिंग में भी ख़ास किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बता रहे थे कि जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो कि एक्सेल की एंड की प्रोडक्ट होती है वो आपकी स्पेशलिटी है. आजकल के दौर में लोग कहते हैं, एक गेस्ट आए थे हमारे और मेरी अक्सर बात भी होती है, कहते हैं ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है तो उसको एक ही काम करने में क्यों लगा दें? हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में ग्रो कर सकते हैं. आप इलान मस्क साहब को देखें, टेस्ला भी उनकी है, गाड़ियाँ भी बनाते हैं, स्पेस एक्स भी उनकी है, बोरिंग कंपनी भी उनकी है, सोलर कंपनी भी उनकी है. आपका इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ी दुनिया को आप एक्सपोर्ट भी करते हैं गुड्स, सही है. पाकिस्तान में भी आप जो हैं बड़ी कंपनीज़ को अपना जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. व्हाई यू चूज़ दिस वन फील्ड ओनली? व्हाट वाज द रीज़न? ज़िंदगी का पहला पोर्शन है, दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन थिंग. हाँ जी, उसने पहले पेपैल बनाया, फिर उससे पैसा बनाया, फिर उसने ये टेस्ला बनाई, इससे एक एंड देन ही क्रिएटेड वो जो मोमेंटम है ना, तो उसके बाद फिर ही इज़ एबल टू हायर पीपल हु कैन मेक न्यू आइडियाज़ एंड देन ही कैन मार्केट दोज आइडियाज़.
تو زندگی کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا سٹیج ہے نا وہ اپنی بیسک مینوفیکچرنگ کمپنی لیکن ون یو آر ڈوئنگ اٹ اس کے بہت سے فیسٹس ہوتے ہیں. اور پاکستان جیسی جگہ میں جہاں آپ کے پاس وسائل بھی کم ہیں اور جو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے خلاف ٹلٹڈ ہے. تو اس میں جو ان کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو وہ ہمارا سرکاری شعبہ اس کو پرووائڈ نہیں کرتا. تو ود رزلٹ کے بہت سے ہیکپس ہوتے ہیں. پھر یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل آتا ہے بیچ میں یہ بھی آتا ہے, لیکن وہ تو باہر کی ایکسٹرنل فیکٹر ہے. لیکن انٹرنلی آپ کو آپ کی کمپنی کے اندر جسے کہتے ہیں نا ریٹینڈ ایکسپیرینس, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کمپنی کا, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو بچہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز سے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا تو بچ جائے گا, چھوٹا سا گرے گا تو اس کی ٹانگ وانگ نہیں ٹوٹتی جب گر جاتا ہے. تو بڑا بچہ اگر گر جائے نا خدا خاصہ, تو بچہ مینس کہ بڑا آدمی گر جائے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو اس کو بڑا نقصان ہوگا. تو یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں, ادارے جب لوگ بناتے ہیں تو دے ہیو دیئر اون لرننگ کرو, اور وہ جو لرننگ کرو ہے وہ جب تک اسی چیز کے اوپر کانسنٹریٹ نہ کیا جائے اس وقت تک نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایک بزنس سے دوسری نکالتے ہیں, دوسری سے تیسری نکالتے ہیں, ان کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی کمپنی بھی اس ڈیٹیل کے اندر نہیں ہوتی جس کے اندر کہ وہ دے شوڈ ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف ایکسلنس. تو وہ بیفور دے کین اچیو دیٹ ایکسلنس دے موو ٹو سم تھنگ ایلس. اگر آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کو ورلڈ وائڈ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر ایک خاص پیریڈ ملے گا جس کے اندر وہ کمپنی جو تھی نا وہی آپ یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی, ان سرچ آف ایکسلنس اور جنرل الیکٹرک کی اسٹوری اور دوسرا تیسرا. جب بھی آپ کسی کو دیکھیں گے تو دیر از اے ہائی لیول آف کانسنٹریشن آن ون سبجیکٹ اور ون پروڈکٹ. پھر جب وہ کمپنیاں آگے نکل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3 کمپنیز. جو اسٹیج 1 کمپنی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسی میں نے بچپن میں یہ رستگار انجینئرنگ کمپنی بنائی. اچھا, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ دین اسٹیج 2 کمپنی ہوتی ہے جس کے اندر سسٹمز ہو جاتی ہیں. پھر دین یو بیہیو لائک اے کارپوریشن. ایک کمپنی ہوتی ہے, ایک کارپوریشن ہوتی ہے. تو کارپوریشن جو ہوتی ہے نا وہ پھر اس کے نیچے بہت سی کمپنیاں دے اسٹارٹ ٹو, کیونکہ اسی ایکسپیرئنس میں سے بہت سی اور چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ نکلتی ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ پروفٹ سینٹرز بننے شروع ہو جاتے ہیں. دین یو اسپینڈ دیم آف. تو یہ جو ایک قسم کا اس کے لیے آپ لفظ میٹامورفوسس کہتے ہیں, جیسے انڈا ہوتا ہے پھر ٹیڈ پول بنتا ہے پھر فراگ بنتا ہے. ایسے کمپنیز میں بھی بزنسز میں بھی دیر آر اسٹیجز ان لائف. آج سے کچھ تقریباً 60-65 سال پہلے جب آپ نے رستگار انجینئرنگ کی آغاز کری تو اس وقت بھی ریسورسز نہیں تھے, اس وقت بھی ملک اتنے ہی خراب حالات میں تھا. اس وقت کے کیا حالات تھے؟ ٹیل اس اباؤٹ لائک دا ارلی انڈسٹریلسٹ ایرا آف پاکستان. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان کے حالات بتاتا ہوں. جب میں بچہ تھا, آئی واز بورن an year and a half before Pakistan was made. So I was born on the other side of the border. میں جلندر میں پیدا ہوا تھا. And I am one of those survivors جو میسیکر وغیرہ ہوا when people were shifting from the Indian side to the Pakistan side. My family was one of the survivors. تو ہمارے بچپن میں جو پاکستان کے حالات تھے یہاں پہ حالات یہ تھی کہ جو بھی بزنس لائف تھی یہاں کی جس کو ہم ویسٹ پاکستان کہتے ہیں, اب ناؤ اٹ از پاکستان, ورنہ وی ور ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. تو اس وقت جو کنڈیشنز تھیں یہاں پہ, بزنس واز ان دا ہینڈز آف سکھس اینڈ ہندوز. ہندوز جو تھے وہ شاپ کیپرس تھے, سکھس ور دا پیپل ود دا گلوبل مائنڈ سیٹ. وہ یہاں پہ تھے, پنڈی میں رہتے تھے, بٹ دے ور ٹریڈنگ ود ماسکو, اور ان کے لیے نارمل تھا. اور جو سکھس تھے, اگر آپ سمجھیں کہ فار 2.5 years دا سکھس آلسو رولڈ کابل. تو کیونکہ دس واز دیئر ٹریڈ روٹ اینڈ دے نیڈیڈ ٹو ہیو اٹ کلین رائٹ اپ ٹو ماسکو. اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے پیلسز ہیں اسلام آباد, راول پنڈی میں, جو اس وقت کے سکھوں کے ہیں. لیکن جب یہ پارٹیشن ہوا تو اس وقت آل دا سکس ہیڈ ٹو گو ٹو دیٹ سائڈ. ہم لوگ ادھر سے آئے, ہم لوگوں میں سے کوئی بزنس کے لوگ نہیں تھے. سو دا پاکستان جو ہم نے انہیرٹ کیا اس میں کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا.
اور لٹرلی جو تھا نا غربت کے حالات تھے اور کسی کو دکان بھی نہیں بنانی آتی تھی. کو مسلمانوں کو یہاں کے جو مسلمان تھے وہ تو مقروض تھے ہندو بنیے کے, اور دیر واز ہارڈلی اینی تھنگ گوئنگ فار دیم. جو لوکل یہاں کا پاکستانی تھا راول پنڈی اور یہ بٹوار کے علاقے کا, وہ ایک قسم کا سارا مقروض تھا. وہ جب ہندو دوڑ گئے تو یہ قرضے سے آزاد ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ حالات یہاں کے حالات جو تھے, جو آپ کی کوئی چھوٹی سی سڑک ہو نا یہاں پہ, ہم تو ڈوئل کیریج کے آج کل تو عادی ہو گئے نا, جو سنگل سڑک چھوٹی سی جو آپ کی کسی یہ چھوٹی سڑکوں کے اندر ہے نا, جیسے اسٹریٹس جنہیں آپ کہتے ہیں, جی ٹی روڈ بٹوین راول پنڈی اینڈ لاہور واز ناٹ وائڈر دین دس. ہارڈلی 12-13 فٹ چوڑی سڑک تھی یہاں سے لے کے لاہور تک ہے جی. اینڈ ٹریفک واز کمنگ, سامنے سے آتا تھا ہے جی. اور جو بسیز تھیں ہمارے بچپن میں, جو پہلی بسیز تھیں وہ کوئلے سے چلتی تھی, ڈیزل کی بسیز نہیں تھی, پیٹرول نہیں تھا ہے جی. تو کوئلے پیچھے کوئلہ ڈالتے تھے, اس میں سے وہ پروڈیوسر گیس بنتی تھی جس کے ساتھ انجن چلتا تھا. اچھا, سو دیٹ از دا پاکستان وچ وی انہیریٹڈ. دیر واز نو سیمنٹ. سیمنٹ کی ایک دو چھوٹی چھوٹی پلانٹس تھے, یو وڈ ناٹ ایون تھنک آف دیم ایز این انڈسٹری ٹوڈے. سیم تھنگ واز ود اوکاڑا میں ایک ٹیکسٹائل مل تھی. آج اس کو کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں کہہ سکتا, اٹ واز سو اسمال اتنے. So this is the Pakistan we inherited. We did not have a sugar mill. We did not have cement plants. We did not have textile mills. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی ٹائم میں بنا ہے. اب آپ کے پاس موٹر ویز ہیں, آپ کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہے, ہر گاڑی ایئر کنڈیشنڈ ہے, دوسرا تیسرا. اگر آپ آج سے 10 سال بھی پیچھے چلے جائیں نا, تو جتنا آج کل آپ کا اے سی لگا ہوا ہے, اتنے تو آپ کے سارے ملک میں پنکھے نہیں تھے. You see? So we have come a long way. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اچھے حالات میں ہمیں رکھا ہوا ہے. یہ ہم نے کیونکہ سارا کچھ دیکھا ہے پیچھے, تو ہمیں تو اس چیز کی بہت قدر ہے کہ اچھا دس واز دا کنڈیشن. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن میں گئے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بڑا بیسک قسم کا کام کیا. وہ بیسک کام کیا تھا کہ کچھ لوگ کلکتہ سے آئے پاکستانی بزنس مین, کچھ لوگ بامبے سائڈ سے آئے, اور سب سے جو انٹلیکچوئل کیپٹل تھا وہ حیدرآباد دکن ساؤتھ انڈیا سے آیا. ایک صاحب تھے میر لائق علی, ہی واز دا پرائم منسٹر آف حیدرآباد دکن وچ واز اے مسلم اسٹیٹ. انہوں نے اپنی پرائم منسٹرشپ چھوڑی اور یہاں پاکستان آئے, اینڈ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن فار این انڈسٹریل اینڈ بزنس سسٹم ان پاکستان. انڈسٹریل ایریاز کی انہوں نے پلاننگ کر کے دی, بے شمار کام انہوں نے کیا. دا پاکستانیز پرابلی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم. اچھا, اور یہ لوگ تھے جنہوں نے جب ایوب خان نے یہ ساری حکومت کر لی نا, کو کر دیا اور یہ جو کچھ بھی ہے, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایوب خان کا جو ٹائم تھا وہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا. ایکچولی ہی انہیریٹڈ دا انڈسٹریل پلاننگ آف میر لائق علی, اور ایک ڈاکٹر قریشی تھے ہو روڈ دا فرسٹ 5 year پلان فار پاکستان. اور اس پلان پہ اور وہ میر لائق علی نے جو کیے, انڈسٹریل ایریاز کیسے بنے گی, سارا PIDC بنی, اسمال انڈسٹریز کارپوریشن بنی, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان بنا. یہ ساری چیزیں جو بنی, ان کے بیسس پہ وی اسٹارٹیڈ ٹو گرو اینڈ وی ور نون ایز این ایشین ٹائیگر اکانومی. تو اس کے اچھا وہ جو مومنٹم تھا دیٹ واز کیریڈ آن ٹل ایوب خانس ٹائم. تو وہ جو تھا نا ایک فضا بڑی اچھی تھی. تو اسی فضا میں آئی واز ان کالج ایٹ دیٹ ٹائم. سو ان لائک موسٹ ادر پیپل آئی ایم اے پروڈکٹ آلسو آف دیٹ انوائرمنٹ, کیونکہ اس وقت آلریڈی کراچی میں گاڑی اسمبل ہوتی تھی. 1963-64 میں ہم لوگ میک ٹرک وہاں پہ بناتے تھے, ہم لوگ ڈوئی ڈارٹ گاڑی بناتے تھے, اینڈ مینی ادر تھنگ وی ور میکنگ. وی ور آن اے ٹیک آف اسٹیج. جس وقت پھر ایوب خان کے خلاف ہنگامے ہوئے, اس کے بعد پھر دیٹ لیڈ ٹو اے پیریڈ انڈر یحییٰ خان, جس کے اندر پھر یہ ایسٹ پاکستان والا ڈبیکل ہوا. تو ایک وہ ڈبیکل ہوا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جب آیا تو اس نے جتنی ہماری اچھی اچھی انڈسٹری تھی ساری نیشنلائز کر دی.
उस वक्त हम मशीन टूल्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे फ्रॉम लाहौर. मिस्टर चो एंड लाई केम फ्रॉम चाइना. चाइना इन 1961-62, यू कैन इमेजिन, चाइना वॉज जस्ट ए यंग कंट्री. इनके पास कुछ नहीं था. ये मशीन टूल्स लाहौर से लेके गया. दे मेड देयर फर्स्ट मशीन टूल मेकिंग कंपनी on the basis of expertise and machine tools which they purchased from Lahore, Biko Lahore. Unfortunately, उसके बाद जो पीरियड आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नेशनलाइजेशन का, तो उन्होंने बीको को लेके नेशनलाइज किया. एंड नेशनलाइजेशन के साथ ही जितनी हमारी अच्छी इंडस्ट्री थी वो सारी बंद हो गई. और जो टैलेंट था ना, बिजनेस टैलेंट, दे लेफ्ट पाकिस्तान. क्योंकि सडनली बहुत थोड़े लोग थे जो कि यहाँ वो बड़ी जो कंपनी थी उनको सारे को एंड ब्लॉक नेशनलाइज कर लिया. बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, सीमेंट फैक्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, इवन छोटी राइस मिल्स वर नेशनलाइज्ड, फ्लावर मिल्स वर नेशनलाइज्ड, है नी. तो ये कंपनी लाइक बीको ये सारे नेशनलाइज हो गए. सो वी हैड ए लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. तो आपने क्योंकि ये सवाल पूछा है, तो पाकिस्तान उसका था. जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो एक तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है. लेकिन जो हमारे साथ हुआ है ना, वी हैव जो डुबकियाँ आप समझ लें या वाइसिट्यूड समझ लें, रोलर कोस्टर. तो हम लोगों ने जो अभी भी हम बिजनेस में हैं, वी हैव सर्वाइव्ड ऑल दैट. प्लस वी इनहेरिटेड ए ब्यूरोक्रेसी जो कि ट्रेंड है नेटिव्स को दबा के रखने में. वो इट इज़ नॉट ट्रेंड इन फॉस्टरिंग बिजनेस. सो ऑल दिस, इसके बावजूद सम पीपल हैव मैनेज टू रिमेन इन बिजनेस. सो हाउ यू मैनेज दैट, जबकि मुल्क के हालात भी इसी तरह हों, ब्यूरोक्रेसी भी आपको जो है टाइट रखने पर, उनका काम ये है कि इनको टाइट रखें ताकि ये काम ना कर सकें. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसको बोलते हैं, रिश्वत सतानी भी जिसको बोलते हैं, बिकॉज ये आम है. तो हाउ यू सर्वाइव एंड थ्राइव ड्यूरिंग दैट टाइम? व्हाट वाज, लेट मी पुट इट दिस वे, व्हाट वाज लाइक योर सीक्रेट सॉस? इट इज़ नॉट ए सीक्रेट सॉस. आई थिंक इट इज़ सर्वाइवल. I never made a plan B for myself. अक्सर पाकिस्तानियों को प्लान भी होता है, अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर उधर चले जाएंगे. वो जो होता है ना, नंबर एक तो होता है कि आपके पास यू हैव ए पीस ऑफ पेपर विच इज नोन एज ए डिग्री. तो आई डिड माई BCom ऑनर्स इन 1966. एंड व्हेन दे आस्क्ड मी कि प्लीज़ कम फॉर द कॉन्वोकेशन, तो मैंने सोचा मैं लाहौर जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, तो इट विल गोइंग टू कॉस्ट मी 2 days. तो आई रोट ए लेटर टू द यूनिवर्सिटी कि आप मुझे प्लीज़ डिग्री बाई पोस्ट भेज दें. दे नेवर सेंट इट एंड आई नेवर हैड द टाइम टू गो एंड आस्क फॉर इट. सो मेरे स्टाफ के किसी बंदे ने लेटर लिखा 46 years बाद लेटर, एंड देन द डिग्री डिड अराइव टू माई होम. और उसके ऊपर जो डेट है ना, मैंने 1966 में BCom ऑनर्स किया था. उसकी वो डेट जो है ना सन 2013 की है, 2013. अच्छा, बिकॉज आई नेवर नीडेड दैट डिग्री. इट डजंट मीन दैट आई डिड नॉट नीड द एजुकेशन. आई बेनिफिटेड अ लॉट बाय दैट एजुकेशन और बाकी जो रीडिंग थी. सो ये एक और चीज़ है कि जो आपकी डिग्री है ना, वो आपको डिड यू डू इट फॉर द नॉलेज और डिड यू डू इट फॉर ये मैंने इससे जॉब हासिल करनी है. तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो माई डिग्री इज़ मोर लाइक ए म्यूज़ियम पीस. आई कैन पुट इट ऑन द वॉल एज ए जोक. तो इसलिए ये जो पाकिस्तानियों का है ना, ये जो है हैविंग ए डिग्री इज़ हैंडीकैप विद दैम. फिर वो ना बिज़नेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देन से कहने अच्छा नौकरी कर लेते हैं. नौकरी यहाँ तो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ जाके कर लेते हैं. तो वहाँ मीन्स के एनीवेयर बिटवीन दुबई एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसलिए बात यह है कि मैं एक दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स में आई हैड ए कस्टमर इन बोस्टन. तो एक और मेरा दोस्त है लाहौर में, ही ऑल्सो वॉज एन एक्सपोर्टर टू द सेम कंपनी. तो हम लोग लास वेगस में एक ट्रेड शो पे थे एंड अवर कस्टमर वॉज ऑल्सो देयर. The customer then was 91 years of age, and I must have been probably
48 or 50 at that time. تو وہ جو تھا نا مسٹر گربر, he was very impressed by what we were making and how we were communicating and everything. We found both of our companies and as very good suppliers to the company. وہ جیپ کے پارٹس کا اسپیشلسٹ تھا اور ورلڈ وائڈ ہی واز ایکسپورٹنگ جیپ پارٹس اینڈ مختلف پارٹ مختلف کمپنیوں سے خریدتا تھا وہ, ہیوج کمپنی. تو ہی سیڈ یو گائز آر سو ٹیلنٹڈ, what are you doing in Pakistan? Why don't you come to the US? تو میرے دوست نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا کہ مسٹر گربر, when America was in a bad shape, 29, 30, 31 میں حالات بہت خراب رہا, where did the Americans go when the conditions were bad? تو وہ کہیں they remained in America. So ہم نے اس کو بتایا کہ we will also remain in Pakistan. ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے, تو وی ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو لیو پاکستان اینڈ کم ٹو یو ایس, کیونکہ آج حالات خراب ہیں جی. تو حالات امریکہ میں بہت سے لوگوں کے لیے خراب ہیں. ہمارے جو بھائی لوگ جاتے ہیں دے پرابلی ڈونٹ نو کہ وائٹ ہاؤس کے بالکل پیچھے ایک اسلام ایریا ہے. اگر آپ اس اسلام ایریا کو دیکھ لیں اور جس طریقے سے لوگ جس مفلسی کے اندر جس حالات میں رہ رہے ہیں, ہم نے وہ دیکھا ہے جی. تو اس کو دیکھ کے تو نہیں سوچا, لیکن بزنس ٹوک می اینڈ آئی ہیڈ اوکیزن ٹو سی مینی پارٹس آف یو ایس. تو یو ایس کے اندر بھی حالات خراب ہیں لیکن بہت اچھے بھی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ایکچولی یہ جو ڈوم سیئرز ہیں نا, میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ بلائی حالات خراب ہیں, اس نے اس کو کی, پھر آپ کے BNN کے اوپر وہ آ گئی حالات خراب ہیں. تو وی آر پروپیگیٹنگ حالات خراب اونلی. جو اچھی باتیں ہیں پاکستان کی وہ ہم گفتگو کرتے نہیں ہیں, اور خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بالکل نہیں کرتے. ورنہ جو بندہ میاں چنو میں بیٹھا ہے یا بنو میں بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہے نا, ہی از میکنگ ہز لیونگ اینڈ ہی از ناٹ سو کنسرن کہ حالات ٹھیک ہے نہیں, ہی از ڈوئنگ ہز ڈیز ورک اینڈ میکنگ دا منی. تو اس لیے آئی تھنک حالات کسی جگہ بھی نا سارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. there are two families living next door to each other. تو ایک کے اندر ہو سکتا ہے میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو اور ان کا گھر ان کے لیے جہنم بنا ہوا ہو, اور دوسری سائڈ پہ وہی دو میاں بیوی ہیں, وہ دے آر لیونگ ان ہارمنی. تو حالات تو ٹھیک دونوں کے لیے برابر نہیں ہیں. سیم از فار دیئر اکنامکس, سیم از فار مینی ادر تھنگس. اس لیے میرا خیال ہے یہ جو براڈ اسٹیٹمنٹس ہیں نا, دے اونلی ڈی مورلائز اس اینڈ پیپل اراؤنڈ اس. سو دیکھنے والی بات ہے کہ اگر میرے حالات ٹھیک ہیں تو مجھے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اینڈ آئی شوڈ ناٹ بی ون کمپلیننگ اباؤٹ حالات. تو پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ جس کے حالات زیادہ ٹھیک ہے جی, وہ مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہے, دوسرا کیا جی حالات خراب ہیں, دیکھیں نا جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے بزنس کی کامیابی کا راز یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا بزنس جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ رہا ہے؟ اٹ واز نیور لائک دس فرام دا بگننگ. اوکے, آپ نے ایکسپورٹ تقریباً کمپنی کو سیٹ اپ کرنے کے بعد کتنے عرصے کے بعد شروع کی؟ I started the company in 1967 and we started making our first exports around 1991. Or seriously we went into it after 1994. ایک لرننگ کرو تھا ساری چیزوں کو. تو پاکستانی بزنس مین میں ایک قناعت پسندی نظر آتی ہے, ایک ٹریٹ نظر آتا ہے کہ جب وہ ایک خاص سرٹن لیول آف سکسیس تک پہنچتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ قناعت پسند ہو جاتے ہیں. جب کہ ان کو دنیا کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, دنیا میں وہ پروڈکٹ دینی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار بس کیا کریں گے, اتنا بیچ کے دنیا کو بیچ کے کیا کریں گے. تو واٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ یہ بڑی زبردست آبزرویشن ہے آپ کی. ایسے ہے کہ اسلام کی جو مس انٹرپریٹیشن ہے نا, خاص طور پہ جب لوگ کہتے ہیں قناعت, قناعت کی ایک مس انٹرپریٹیشن ہے. ایک میری پرسنل لائف ہے, اس میں مجھے واقعی قناعت میں ہونا چاہیے کہ مجھے میری جو ضروریات اللہ نے پوری کی ہوئی ہیں, میں فضول خرچی نہ کروں. آئی شوڈ ناٹ میک پرسنل ویلتھ مور دین آئی نیڈ اٹ. لیکن ایک چیز ہے میرا ادارہ, آئی شوڈ میک اے کمپنی وچ شوڈ بی اے گلوبل کمپنی, بیکاز دیٹ کمپنی از گوئنگ ٹو آؤٹ لاسٹ می. بندہ تو
کچھ دیر کے بعد فوت ہو جانا ہے. ادارہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر چانس ہے کہ وہ اگلی جنریشنز کے اندر چلے اور اس کے وسیع ہوتا ہے. حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری، وہ اگر آپ ان کی لائف کی طرف دیکھیں کہ ذاتی زندگی سادہ تھی، لیکن ہی واز رولنگ اوور سچ اے ہیوج امپائر. ادھر تو انہوں نے نہیں کہا کہ یار اس کو بھی ادھر ہی رکھو. سملرلی جو بزنس مین ہے جب وہ کہتا ہے نا جی اب ادھر پہنچ گئے ہیں اب یہ کافی ہو گیا، تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو ایک چیز سمجھ رہا ہے. دس از ویئر دا فیلسی از. آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ بالکل ایسے بات درست ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی ضرور سمپل رکھے. ہاں جی، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تو اور آپولینٹ بناتے جاتے ہیں اینڈ تھنکنگ کہ جی یہ ہو گیا. ایکچولی اس سارے شو کے لیے ضروری نہیں ہے ٹو میک آل دیٹ شو، لیکن آپ کا ادارہ جو ہے نا وہ بولنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے جی. اور وہ ادارہ جو ہے اٹ شوڈ بی اے ورلڈ بیٹنگ ادارہ. جب آپ ایک چیز بنا کے دنیا میں لے کے جاتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان، تو یو کین امیجن کہ آپ نے دنیا کا ایک پورشن جو ہے نا فتح کیا ہے. اچھا، جاپانی بزنس مین، چائنیز بزنس مین، جرمن بزنس مین، دے آر کنکرنگ دا ورلڈ. ہم لوگ انفارچونیٹلی نہ ہمارا سرکاری افسر سمجھتا ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے، اور انفارچونیٹ بزنس مین بھی نہیں سمجھتا. اسی تو یہ جس ہنگامے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ کوئی چیز چھوٹی بنا لیں بٹ ٹیک اٹ ٹو دا ورلڈ مارکیٹ. جب آپ کو کنٹینیوسلی آپ یہ سنیں گے کہ جی پاکستان میں یہ فیزیبل نہیں ہے، پاکستان میں وہ فیزیبل نہیں. فیزیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک چیز ہے آپ کے پاس، آج آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کے نا 2000 پیس بنانے ہیں. آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ چائنا میں بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں اس کے 2 ملین پیسز بنانے ہیں. جب آپ 2000 پیسز بناتے ہیں تو آپ کی مینوفیکچرنگ بھی اور طرح کی ہے، اور آپ کی اکنامکس بھی اور طرح کی، اور آپ کی فکسڈ کاسٹ بھی اور طرح کی ہے. بٹ وین یو گو ٹو ڈو 2 ملین پیسز تو آپ کا پروسیس ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کی سپلائی لائن بھی چینج ہو جاتی ہے. آپ کے سپلائر جو ہیں نا وہ بھی آپ کو بڑے کمپیٹیٹو پرائسز پہ را مٹیریل دیں گے. سو مینی تھنگس ہیپن. سو دا جیپنیز، دا کورین، دا چائنیز، دا جرمنس، دے لک ایٹ اے ورلڈ والیوم، اور اس کے اندر دے وانٹ ٹو بی اے اسمال پلیئر ان دا ورلڈ والیوم. وی وانٹ ٹو بی لارج پلیئرز ان اے اسمال مارکیٹ. ود دا ریزلٹ وی آر ناٹ کمپیٹیٹیو. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ ہمیں پروٹیکشن دے. لیکن آپ نے جن اکانومیز کا نام لیا نا، چائنا، جاپان، جرمنی، تو ان کی گورنمنٹ بھی تو ان کو بیک کرتی ہے نا ایکچولی انڈسٹریز لگانے میں. پاکستان میں تو آپ دیکھیں نا کہ اگر میں ابھی بات کروں کہ بجلی کے کیا نرخ ہیں، تو وہ جو بات کرتے ہیں فیزیبلٹی کی، وہ بھی تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں. نہیں، پاکستان کے اندر ہی پاکٹس ہیں. پاکستان کے اندر ہی آپ کو پاکٹس ملیں گی جہاں کے انہی سرکمسٹانسز میں پیپل آر ایکسپورٹنگ ان دا ورلڈ. سیالکوٹ نیگیٹو ان امپلائمنٹ ہے. کیوں؟ دا ہول ٹاؤن از ایکسپورٹنگ، ایوری باڈی از ایکسپورٹنگ، اور people from other towns are going to find work in Sialkot and they get work. People have ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اخباریں غور سے پڑھیں، یہ کریں. ورک دے ہیو ایکسپورٹ ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، امپورٹ کرنی ہے. دے ہیو سو مچ آن دیئر. اچھا، اینڈ سیالکوٹ از آلسو پاکستان. ایسے ہی فیصلہ آباد میں آپ کو نا ایسی پاکٹس ملیں گی، ایسے ہی آپ کو لوگ گجرانوالہ میں ملیں گے who are not concerned. وہ صبح کو اٹھتے ہیں نا، they have something to do for the world market. اچھا، تو the rest are actually finding excuses کہ جی سرکاری افسر نہیں کرتے. میں بھی مطلب کہ یہ ساری چیزیں میں نے بھی ویدر کی ہیں، اور میرے جیسے بے شمار اور لوگ ہیں، بٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ سچ پیپل. اچھا، اور جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی حالات خراب ہیں. تو حالات ٹھیک بھی تبھی ہوں گے کہ ریسٹ آف دیم آلسو گیٹ ڈاؤن ٹو ورکنگ. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے
کہ ٹھیک ہے, بالکل آپ نے فرمایا کہ سرکاری افسر بھی ایسے ہے, دوسرا بھی ہے, دیر ہینڈی کیپس ہیں, ایگریڈ, آئی کین اونلی ایگری 200% ود اٹ. لیکن اگر اس کو سوچا جائے کہ اگر اس کے بیسس پہ ہی اگر زندگی گزارنی ہے تو آئی ہیو اونلی ون لائف ٹو لیو. اگر میں کہوں کہ سرکاری افسر ٹھیک ہو جائے گا, ہاں جی, یا رشوت کا ریٹ کم ہو جائے گا, یا حالات کچھ اور ٹھیک ہو جائیں گے, پھر میں کام سٹارٹ کروں گا. تو پاکستان میں میرے بچپن سے حالات خراب ہیں. کوئی ایک دن کا کوئی آپ نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 70-75 سال کا, کبھی کوئی خیر کی خبر کسی ایک دن میں بھی نہیں آتی. لیکن دیر آر پیپل ان دا سیم لائف ٹائم ود ان پاکستان who made fortunes for themselves, اور حلال کے طریقے سے پراپر محنت کر کے انہوں نے کیا ہے. سب لوگ کوئی فراڈسٹرز نہیں تھے, ہاں جی. اسی آپ کو یہ بلو ایریا میں, جیسے میں نے سیور کی آپ سے بات کی, اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں. اسی ٹائم میں جب مسٹر بھٹو نے نیشنلائز کیا تو مینی پیپل یو نو دے ور ڈسہارٹنڈ, یا ان کا جو تھا نا مائنڈ سیٹ یا زندگی کے ایسے حصے میں تھے کہ دے کوڈ ناٹ ری اسٹارٹ دا تھنگ اگین. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یوسف شیرازی صاحب مرحوم, ہی واز این انکم ٹیکس آفیسر, اور انہوں نے ریزائن کر کے اپنی سروس بیٹری بیچنی شروع کی, AGS بیٹری. تو اس کے بعد انہوں نے ہونڈا اسکوٹر, اس وقت ہونڈا جو تھا نا صرف 50 cc بناتا تھا جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, like 1962-63. So he started selling Honda 50 cc Honda. کرتے کرتے اس کی فیکٹری لگائی. اسی بھٹو کے ٹائم میں he made 8 public limited companies, and in the next 10 years he had 13 private limited companies, 8 and very very well managed companies. So اس لیے they're in the same circumstances, people move, different people they behave differently. سو اٹس اے کیس آف دا مائنڈ سیٹ, ہے جی. آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ آئدر یو کین ویسٹ یور ٹائم تھنکنگ کہ یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں, اینڈ دس از لائک تھروئنگ ایکسکیوزز. تو ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلمز ہیں. امریکہ میں سیٹ آف پرابلمس وینش نہیں ہوتے, دے ہیو اے سیپریٹ سیٹ آف پرابلمس, ہے جی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں جو براڈ اسٹیٹمنٹس ہیں نا, they are the ones جو کہ نا who create the problem. ہر ٹائم میں there are success stories, and this is not the only success story. I can cite many others to you. کچھ ہمارے ساتھ اپنے لائف ایکسپیرینس شیئر کریں, یا کچھ ٹپس دیں کہ اس طرح کے, دیکھیں ہم نے تو وہ پاکستان نہیں دیکھا جو آپ نے دیکھا ہے, جو کہ بڑا بروٹل تھا, جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں, جس میں سڑکیں نہیں تھیں, جس میں کرائسس ہی کرائسس تھا. بٹ for new generation who are like my age, who are like in their 30s or maybe 40s, how to stay tough mentally in a situation like this? Like what would be some of your tips? دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مطلب کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے اس وقت, اور فرام ایوری سائڈ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے نیگیٹیوٹی کی. جو آپ نے BNN کا ذکر کیا, آڈینس کو شاید پتہ نہ ہو کہ بکواس نیوز نیٹ ورک کی ہم بات کر رہے تھے, جو ہمارے جتنے بھی نیوز نیٹ ورکس ہیں, اور آپ دیکھ لیں ان کو کہ صبح سے لے کر شام تک وہاں پر کیا چلتا ہے, صرف پروپیگنڈا, صرف نیگیٹو نیوز, پروڈکٹیوٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, مسالے دار نیوز بک رہی ہے, رائٹ. تو کیا کرے جب لیفٹ رائٹ نیوز آرٹیکلز بھی یہی بتا رہے ہیں, انٹرنیشنل نیوز میڈیا بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے, آپ کا فیس بک, ٹویٹر, سب جگہ پہ یہ نیگیٹیوٹی چل رہی, تو ہاؤ اسٹے مینٹلی ٹف ان دس ٹائم؟ میں نے اس میں ایک سب سے پہلی جو چیز دیکھی ہے نا, اینڈ سم پیپل وہ اسی ٹائم اسپین میں انہوں نے یا تو کوئی بہت بڑا ادارہ بنا دیا ہے یا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے, وہ اپنے اس کو ٹیلی فون کو کنٹرول کرتے ہیں. I have seen some very successful people who don't have a smartphone. اچھا, with the result کہ ان کا جو scatter ہے نا, you can call it scatter, or you know at least their concentration is scattered by کہ تھوڑی دیر کے بعد یار آپ کون سے آگے کون سے. اچھا,
تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نا کوشش کی ہے کٹ آف کرنے کے لیے فرام تھنگس. آئی نو سم پیپل ویری ہائی اچیورس جو کہ یہ فون جو ہے نا یہ دفتر آتے ہوئے نا اپنے سیکرٹری کو دے آتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ ٹل دا اینڈ آف دا ڈے کیونکہ دے ہیو اے ڈیز ورک ٹو ڈو. تو یہاں پہ میں بہت سے یہاں پہ سرکاری اداروں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں چیٹ گروپس کے دوسرے پہ دے سیم ٹو ہیو آل دا ٹائم ٹھک جواب دے رہے ہوتے ہیں. اچھا فرسٹ تھنگ از کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا یو شوڈ بی ایبل ٹو کنسنٹریٹ آن دیٹ. سب سے جو چیز ہے نا اچھا اینڈ دین دیٹ آلسو کٹس یو آؤٹ آف دا بیڈ نیوز. دیکھا جی یہ کر گیا وہ لوٹ کے کھا گیا یہ کر گیا وہ کر گیا. سو دا فرسٹ تھنگ از یو ہیو اونلی ون لائف ٹو لیو. اس کو آپ نے ان چیزوں کے اوپر ضائع کرنا ہے. سو فرسٹ تھنگ از کہ اس کو دیکھنا ہے. دوسری چیز ہے کہ ایک وہ جیپنیز کانسیپٹ ہے اکیگائی. اکیگائی مینس کہ آپ کے پاس ریسورسز کون سی ہیں اینڈ واٹ کین یو ریئلی ڈیلیور. اب جیسے میں نے دیکھا کہ مجھے یہ اسکلز آتی ہیں یہ میرے ادارے کے اندر اسکلز ہیں یہ ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا یار ہم سارا تو تعلیمی نظام نہیں چینج کر سکتے. لیٹس کریٹ این انسٹیٹیوٹ وچ کیٹرز ٹو دا ٹیکنالوجی آف کمپریسڈ ایئر اور انڈسٹریل ایئر. تو ہم نے ایک ادارہ وہ بنا کے ہماری جتنی بھی ریسورسز تھی نا دا اسکلڈ پیپل وی ہیڈ دا انجینئرز وی ہیڈ جو ان سائڈ جو ڈومین نالج تھی ہماری کمپنی کے اندر ہم نے اس سارے کو کانسنٹریٹ کر کے وی کریٹڈ اے ٹیکسٹ بک وی کریٹڈ اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وی کریٹڈ ریسورسز جو تھی اس میں لگا کے اس کی لیبز بنوا دیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ملک کا ایک پورشن جو تھا نا کوشش کی ٹھیک کرنے کی دیٹ آئی کوڈ ڈو. دا ادر تھنگ آئی کوڈ اونلی کریپ کہ یہ یونیورسٹیوں کو یہ نہیں آتا فلانے کو یہ نہیں آتا فلانے کو یہ نہیں آتا. سو یو سی بات ایسی ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا اف یو آر اے ینگ پرسن بات یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوری تھی اس کا نام تھا ایکرز آف ڈائمنڈس اور مجھے اب نام بھول گیا رائٹر کا. آپ نے تھنک اینڈ گرو رچ. یس تھنک اینڈ گرو رچ وہ مجھے ابھی نام دین سے اتر گیا. نیپولین ہل ٹھیک ہے. جو بک اس کی میں نے پڑھی تھی اس میں جو پریفیس تھا اس میں ایک سٹوری تھی ایکرز آف ڈائمنڈس. ایکرز آف ڈائمنڈ میں بیسیکلی یہ تھا کہ ایک آدمی کے پاس بنجر زمین تھی اور اس میں ایک چشمہ تھا تو لیکن زمین میں اگتا کچھ نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ یار یہ زمین تم بیچ دو جتنے کی بھی ہے تو جتنے تمہیں پیسے ملیں گے نا وہ اوپر چلے جاؤ ادھر آپ کو نا بڑی فرٹائل زمین مل جائے گی جو کہ آپ کو اس سے ہوگی بھی زیادہ تو اتنے 100 ایکڑ جگہ تمہیں مل جائے گی یہ مل جائے گی وہ مل جائے گی. سو دس مین ہی سولڈ ہز لینڈ اینڈ ہی مووڈ نارتھ. گم ہو گیا جہاں بھی چلا گیا. جس آدمی نے خریدی وہ آدمی اپنے گھوڑے کو پانی پلوانے کے لیے اس پونڈ پہ گیا وہ جو چشمہ تھا. تو جب اس نے گھوڑے نے منہ ڈالا پانی میں تو ادھر سے اس کو کوئی چیز نا چمکتی نظر آئی. اس میں ہاتھ ڈالا اس نے پانی میں تو اس کو جو پتھر چمکا تھا نا اس کو اٹھا لیا. لک لائک اے پریشر اسٹون. وہ اس نے جیب میں ڈال لیا گھوڑے پہ بیٹھا شہر گیا جا کے دکھایا جولر کو یہ کیا ہے. اس نے کہا یار یہ تو ویری ایکسپینسو یہ تو اٹ از ورتھ سو مینی 1000 یا $100,000 کا یہ ہے. تو اس بندے نے اس کو بیچا کیش لیا. ہی اسٹارٹیڈ پروپیگیٹنگ دیٹ ایریا اینڈ اٹ بیکیم یونائٹیڈ اسٹیٹس بگیسٹ ڈائمنڈ مائن. بندے کے پاؤں کے نیچے اپرچونٹی پڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نے امریکہ میں جا کے اپرچونٹی تلاش کرنی ہے. وی فائنڈ سو مینی پیپل ان پاکستان جو کہ اسی پاکستان میں دے میڈ اے نائس لائف فار دیم سیلف. اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اپنی جیسی
لینگویج کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اپنے ماحول میں ہے, ادھر ان کو عزت بھی ہے, سارا کچھ ہے جی. تو جب وہی بندہ جا کے امریکہ وہ تلاش کرتا ہے تو آپ یہ امیجن کریں کہ اس نے گین کیا کیا ہے, اس نے ساتھ لوز بھی کچھ کیا ہے جی. یہ جو ایکرز آف ڈائمنڈ ہے نا, اس کتاب کا ایک قسم کا لبے لبا ہوا ہے تھنک اینڈ گرو رچ کا ہے جی. باقی تو اس نے بڑی اچھی ٹپس دی ہیں, لیکن وی مس آؤٹ کہ دس از دا فرسٹ چیپٹر آف دا بک ہے جی. تو ہر جگہ پہ نا اپرچونٹی پڑی ہوتی ہے, لیکن سم ہاؤ وی مس آؤٹ آن دیٹ. میں 1978 میں فرسٹ ٹائم انگلینڈ گیا تھا ہاں جی, اور اس کے بعد آئی ایم اے کانسٹنٹ وزٹر ٹو یورپ اینڈ امریکہ ہے. اچھا, اور سو مچ سو کہ جب میں نے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے فارغ ہوا تو ڈچ گورنمنٹ آسکڈ می ٹو جوائن دیم ایز این انجینئرنگ سیکٹر ایکسپرٹ, اور 10 سال میں نے ڈچ گورنمنٹ کے لیے کام کیا. دیٹ واز اے ٹریننگ اینڈ مینٹرنگ تھا, اینڈ وی ور ڈوئنگ دیٹ فار دا پاکستانی انڈسٹریز ایز ویل. فلپینز, انڈونیشیا, میرے خیال میں ویٹنام تھا, ایجپٹ تھا. تو دیز آر کنٹریز ان مائی دس تھنگ. سو ان کے لوگوں کو ہم لوگ ٹرین کرتے تھے ان ہاؤ ٹو ایکسپورٹ. تو لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی واز ان اینڈ آؤٹ آف یورپ, لیکن ہم نے کبھی وہاں ویکینڈ بھی گزارنے کی کوشش نہیں کی کہ مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ سارا کچھ پڑا ہے, اصلی تو اپرچونٹی پاکستان میں پڑی ہے. ادھر تو جو کچھ وہاں آپ کچھ بھی یہاں کریں گے تو آپ کو وہاں مقابلہ ملے گا. نوکری شوکری کرنی, چھوٹا موٹا کھیلنا, ڈاکٹر انجینئر وغیرہ نوکری کر لینا, یہ اسمال گیم ہے جی. دس از ناٹ دا ریئل گیم. ریئل گیم تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کارپوریشن بنائی ہے, آپ کتنے لوگوں کو آپ نے ہائر کیا ہے, ادھر سے کیا کر رہے ہیں. ہاؤ مینی پاکستانیز آر ڈوئنگ دیٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیں, لیکن ویری فیو پیپل ہیں جی, اور وہ بھی سیریس لیول پہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جی. اچھا, بٹ یو ہیو آل دیٹ اپرچونیٹی آف ڈوئنگ اٹ ان پاکستان, لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں. یہاں پہ آج کل جو ہوتا ہے نا جی کہ بیلنس آف پیمنٹ خراب ہے. یار بیلنس آف پیمنٹ کیوں ہے؟ میری آپ کی وجہ سے خراب ہے. اس لیے کہ ہم باہر سے, ہم تو کتے کے لیے خوراک بھی ادھر امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اپنا ٹماٹر ہے, ہم اس کی کیچپ بنا کے امریکہ کو کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے؟ ہم اصلی والے ٹماٹر کی کیچپ کریں گے. جب آپ ہائنز لیتے ہیں اور اس کو پھر میک ڈونلڈ میں بیٹھ کے ڈالتے ہیں تو وہ ہائنز والی جو کیچپ ہے اس کے اندر تو شاید ٹماٹر ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے, اور کبھی کبھی اس کے اندر ایسے خبریں ہیں کہ اس کے اندر خون بھی ہوتا ہے ہاں جی. اور امریکہ سے آ کے ٹماٹر کی سوس ادھر بکتی ہے. ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یہ اسی. آپ آلو بخارے کی چٹنی بنا کے ایکسپورٹ کر لیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یو ہیو سو مچ را مٹیریل ہیئر. تو اس لیے اٹس اے وے آف تھنکنگ. تو میں نے اپنی یہ جو زندگی کی جو تجربہ تھا نا اور جو خیالات تھے, ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھی ہے. اٹس ہارڈلی 50-60 پیجز کی بک ہے. اٹس مور لائک اے ورک بک. تو ایوری پیج ہیز ون بلینک پیج ان فرنٹ آف اٹ. تو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ود اے گلوبل مائنڈ سیٹ. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, ڈو اٹ فار دا ہول ورلڈ, اور پھر آپ کا پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو سرکاری پرابلم ہم کہتے ہیں نا ساری, ایون دے آر ریڈیوسڈ. سو تھنگ از کہ دیر از اپرچونیٹی, لیکن ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں خاص طور پہ ان کو یہ چیز بتائی نہیں جاتی, اور وہ ان کو یہی پتہ ہے کہ فلان جگہ پہ ہے. اچھا, اور یہ جو فلان جگہ پہ جا کے کرنا ہے, یہ نوکری تو کر سکتے ہیں, انہوں نے بھی ادھر جا کے بزنس نہیں کرنی. اور ایکچولی دیر از اے اٹس اے ڈفرینٹ لائف اسٹائل. آپ خود بھی بزنس میں آئیں, یو آر دا ماسٹر آف یور ٹائم, ماسٹر آف یور دس تھنگ. یہ جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی, صحابہ اکرام, ان میں کوئی بریگیڈیئر تو کوئی نہیں تھا اس میں, وہ سارے تاجر تھے. دیور, اور وہ تاجر بھی کیسے تھے کہ وہ اس وقت کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ تھی, جو قافلے جاتے تھے وہ مکہ مکرمہ سے باہر جاتے تھے نا کہیں سے, پھر وہاں سے واپس آتے تھے. دیور کریٹنگ دیئر ویلتھ بائی ٹریڈ.
اور پھر دے ور دا ماسٹرز آف دیئر اون ڈیسٹنی. کتنے اونٹ چاہیے, کتنی تلواریں چاہیے, کتنے نیزے چاہیے, ہیں جی. تو کوئی ملازمت پیشہ بندہ تو نہیں یہ کر سکتا نا, ہے جی. تو دیر از اے ڈفرینٹ لائف اسٹائل, ہے جی. اور مسلمان جو اسلام بھی پھیلا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے پھیلا ہے, کیونکہ تاجر جو ہے یا جو سیلف امپلائڈ آدمی ہے, he is the master of his own time, of his own resources, and he thinks differently. He connects the dots differently. جو ملازم ہے, he can only do the master's bidding. ہے جی. آپ بڑے بڑے فیڈرل سائٹ سے پوچھیں گے یہ کام, اس نے کہا جی میں نے تو پالیسی جو ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. جو بھی جیسی اچھی ہے بری ہے پالیسی, میں آئی ایم اوکے گریڈ 22, but I don't write the policy, I only execute the policy. ہے جی. اچھا تو ہے تو ملازم ہے نا بیچارہ وہ, ہے جی. اچھا تو جو بزنس مین ہے وہ کتنا چھوٹا ہوگا, کچھ ہوگا, اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ساری ویلتھ جو ہے نا یہ میں ڈونیٹ کر رہا ہوں ہاسپٹل کو, اسکول کو, کالج کو, مدرسے کو, اینی ویئر, he doesn't have to ask anybody. تو اس لیے دس از اے وے آف لائف, ہے جی. تو یہ جس نے جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے بندہ, جاب کے مائنڈ سیٹ کے, یہاں جاب اچھی نہیں مل رہی, ادھر جاب اچھی ہے, تو رہنا تو ایسے ہی ہے. سر یہ بتائیں کہ جو کہ ہمارے پاکستانی انٹرپرینورز ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو ایک ڈر لگتا ہے یا وہی والی کنات والی بات ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. سر سمرائز کر کے ہمیں ایک ماسٹر کلاس کی شکل میں بتائیں کہ ہم پاکستانی لوگ بزنس مین کس طرح عالمی منڈی کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکتے ہیں. یہ بات تو ہم بہت سنتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس کو جو ہے ایکسپورٹ ہونا چاہیے, ہم کیچپ کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہاں کی پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں, تو خود کیوں نہیں بناتے ہیں, اول تو اپنے لیے کیوں نہیں بناتے ہیں, اور پھر اس کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. کیا بہت مشکل کام ہے, دنیا کا مشکل ترین کام ہے پاکستان کی پروڈکٹ کو امریکہ, یورپ یا کسی بھی دنیا میں بیچنا, کیوں نہیں کر پاتے ہیں, کیا چیلنجز ہیں اور کس طرح اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ اصل میں یہ جو پچھلے 30-40 سال گزرے ہیں, اس میں خاص طور پہ کچھ ایسے سوشل امبیلنسز پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, جن میں سے ایک تو یہ جو ابو دبئی سنڈروم میں اس کو کہتا ہوں. اٹ از ناٹ دبئی, اٹ از ناٹ ابو دھابی اور سعودی, اٹس سم آؤٹ سائڈ, جہاں کہ آپ اس کو کر رہے ہیں, پیپل گو ابراڈ ٹو میک دیئر ویلتھ, ہے جی. اور اس کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے, جو ڈالرز آتے ہیں, ڈالرز برنگ انفلیشن ٹو پاکستان, اور ڈالرز ڈونٹ برنگ ریئل ویلتھ, کیونکہ ویلتھ ہیز آلویز ٹو بی کریٹڈ اگینسٹ گڈز اینڈ سروسز. گڈز اینڈ سروسز آر کریٹڈ ان امریکہ اور سعودی, اور خرچہ آپ ادھر پاکستان میں کر رہے ہیں, تو آبویسلی یہاں پہ انفلیشن بڑھنی ہے جی. تو ایک تو یہ سوشل امبیلنس آیا ہے, اور یہ جب سے آئل شاک آیا 1973, تو اس وقت سے ہمارے لوگ جو ماس موومنٹ ہوئی ٹورڈ دا مڈل ایسٹ اور سارا. اچھا ایک تو یہ, دوسرا پھر یہ ہوا کہ جو ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اور جو اینٹی انڈسٹریلائزیشن مائنڈ سیٹ تھا گورنمنٹ میں, خاص طور پہ پالیسیز میں, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایوری باڈی وینٹ فار ریئل اسٹیٹ, اور ریئل اسٹیٹ میں ایسے لیکونا چھوڑ دیے گئے جس کے اندر پیپل کوڈ میک منی ویری کوئکلی. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دا لاسٹ 40 ایئرس ایک نئی کلاس آف پیپل آئی سامنے, ہو میڈ دیئر منی اونلی بائی ٹریڈنگ ان لینڈ. اچھا, اور وہ اتنا زیادہ ہوا کہ آپ کی ڈیفینس کے جو لوگ تھے, دے آر آلسو اسی چکر میں آ گئے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے, دے نو مور اباؤٹ ریئل اسٹیٹ دین مے بی دیئر اون بزنس. سیم از ود یور بیوروکریٹ, سیم از ود یور بزنس مین, سیم از ود انڈسٹریلسٹ. سب لوگ جو تھے وہ ریئل اسٹیٹ کے چکر میں آ گئے. اب ریئل اسٹیٹ میں جیسے چھلانگیں لگا کے بندے پیسے بنا رہے تھے, انڈسٹری میں تو آپ کو ٹک کے کام کرنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ بالکل فوکس نہ ہو نا اپنے کام پہ, آپ انڈسٹری نہیں چلا سکتے. سو دس از ون ویری بگ ریزن. اچھا نو پیپل آر تھنکنگ کہ کس چیز میں پیسے لگائیں جیسے کل کو نا یہ ڈبل ہو جائے.
تو مینوفیکچرنگ میں یو ہیو ٹو گو بائی اے سرٹن پلان اینڈ یو ہیو ٹو فالو دیٹ پلان اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا, تو جب تک آپ کی یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر اس قسم کی کوئی ٹیکسیشن یا پالیسیز نہ ہو کہ دس شوڈ بیکم اے بیڈ بزنس, تو اس وقت تک آپ کی انڈسٹری نہیں اٹھے گی. وہ گورنمنٹ کین ڈو سیورل تھنگس, کیونکہ اب جتنا انٹرسٹنگلی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنے آپ کے پلازے بن رہے ہیں, جتنی آپ کی سوسائٹیز بن رہی ہیں, اس کے اندر ان ٹیکسڈ پیسہ جو ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس چوری کا پیسہ, وہ سارا پلازوں میں جا رہا ہے. ویدر اٹس این انڈسٹریلسٹ, ویدر اٹ از اے ٹریڈر, ویدر اٹس اے ڈاکٹر اور ملٹری آفیسر اور XYZ, کوئی بھی ہو, جو بندہ بھی السٹ پیسہ کما رہا ہے یا ان ٹیکسڈ پیسہ کما رہا ہے, اس کے ساتھ یہ آپ کے پلازے بننے لگے ہوئے. اچھا, ود رزلٹ کہ وہ پیسہ جو کہ جانا چاہیے تھا مینوفیکچرنگ میں, یا دیکھیں مینوفیکچرنگ کی بار بار میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ 1 ایکڑ زمین پہ آپ کتنا بھی ایگریکلچر کر لیں نا, تو آپ 2 بندوں سے زیادہ نہیں اس میں رکھ سکتے. اگر 1 ایکڑ پہ اگر آپ فیکٹری لگائیں گے, کچھ بھی آپ بنائیں, تو اس میں 200 500 1000 بندہ 1 ایکڑ کی فیکٹری میں بنگلہ دیش میں یا ایون کراچی میں اگر آپ کرنگی کی فیکٹریاں دیکھیں تو 1 ایکڑ کے اوپر نا 1000 1500 لوگ کام کر رہے ہیں. سو دیٹ از ماس امپلائمنٹ. ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس پاپولیشن بلج ہے, یہ ہے وہ ہے, انلیس یو ہیو مینوفیکچرنگ آن اے ویری لارج اسکیل اور آپ اس کے لیے سارا حالات درست کر دیں, تو مینوفیکچرنگ از دا آنسر. اور وہ ہم اس لیے نہیں کر سک رہے کہ لوگوں کا جو پیسہ اور توجہ ہے وہ ساری ادھر جا رہی ہے, اور مور اینڈ مور پیپل ہو آر میکنگ منی ان دا کیش اکانومی, ان ٹیکسڈ پیسہ, تو وہ ان پلازا, کیونکہ اس کے اندر جا کے وہ پیسہ چھپ جاتا ہے جی. سو دیٹ از دیز آر سم آف دا فیکٹرس جس کی وجہ سے لوگ محنت کش کام کی طرف نہیں آتے, سخت کام کی طرف نہیں آتے, اور جس کی وجہ سے ان کو ایکسپورٹ ایک بہت مانسٹر سی ایک بہو لگتا ہے کہ یار یہ کس طرح کرے گا. لیکن کیا اب تو ریئل اسٹیٹ بھی بہت, اب حکومت بھی تھوڑا سا اس بارے میں محتاط ہو گئی ہے, انہوں نے بھی ٹیکسز بڑھا دیے ہیں مختلف, 1 تھا تو 3% کر دیا, فائلر پہ تو 3 تھا تو 10 کر دیا, اور پتہ نہیں مختلف قسم کے ٹیکس لگا دیے, جس کی وجہ سے پراپرٹی آپ کو پتہ ہے پوری پاکستان کی رک گئی ہے, اور سارے لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اب. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے ان سخت اقدامات کی وجہ سے لوگ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے؟ دیکھیں اٹ آل ڈپینڈس کہ پیپل ہو کال دا شاٹس وہ کل کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ان کا اپنا کہیں ایسا مفاد خراب ہو رہا ہو تو ویدر دے ول سیکریفائز دیئر اون پرسنل انٹرسٹ. کیونکہ آپ دیکھیں نا پاکستان میں ویدر اٹس اے بگ پرسن ایز اے فیڈرل سیکرٹری منسٹر دس تھنگ گورنمنٹ, یا کہ کسی اور بھی کہیں بھی جہاں بھی جو جیسے ہم اٹس اے بیڈ ورڈ ٹو سے, لیکن نوکرشاہی جو پیپل دے آر دیم سیلف ان دا ریئل اسٹیٹ بزنس, ویدر دے ول لیٹ دس اسٹک فار سم ٹائم, اسی تو کیونکہ دیر ہیز ٹو بی سم اسٹرانگ دس تھنگ. پاکستان آرمی آلسو وانٹس کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے. دوسرا چیز ول دے ریئلی میک دس تھنگ اسٹک, اسی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ انلیس دے ڈو دس تھنگ, یہ اس میں سے نکلیں گے نہیں. یہ جو ہے نا کہ جی بیلنس آف پیمنٹ, اور یہ اینڈ IMF نیور وانٹس یو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. IMF جتنے بھی کہتے ہیں نا بجلی کا کر دو, دوسرا تیسرا کر دو, IMF کو بھی نظر آنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر فضول خرچی کتنی ہو رہی ہے. دا نمبر آف منسٹریز وی ہیو, اینڈ اسلام آباد میں 70% ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ دے شوڈ ناٹ بی دیئر ایٹ آل. سو یہ سارے جو ہیں ڈپارٹمنٹس یہ پیسہ کھا رہے ہیں. IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو بند کریں, کہ IMF وانٹس یو کہ آپ نا آپ کے گھٹنے ٹکے رہیں, ہاں جی, تاکہ جب آپ کو وہ لون دیتے ہیں نا تو آپ سے کچھ اور چیزیں بھی لکھواتے ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں آتی. آپ کے سلیبس سے چینج لے کے, آپ کی LGBT کی پرابلمس کو لے کے, یہ بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کو وہاں پہ لکھواتے ہیں ساتھ. اسی سو آئی تھنک دا اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی ہماری
نئی گورنمنٹ آئے, unless they start looking at certain basic things, and the first thing is کہ آپ کے پاس اکنامک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو IMF کا لون لے کے گورنمنٹ کو چلانا ہے اور وہ بھی اس کے اندر فضول خرچیوں کو فائنینس کرنا ہے, تو وہ تو اٹ سوٹس دا ورلڈ بینک اینڈ IMF. تو آپ اس کو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. آپ کو نیئر فیوچر میں کچھ نظر آتا ہے کہ پاکستان اس سے نکل پائے گا؟ میں اب نجومی تو نہیں ہوں, بٹ بائی لوکنگ ایٹ دا پاسٹ ہم اس طرح کے حالات سے گزرے ہوئے ہیں. دیکھیں واٹس یور تھاٹ آن دیٹ؟ لائک ہم 2-3 ہم بہت آگے نہیں جاتے ہیں, 50-60 سال آگے نہیں جاتے ہیں, آگے کے 5 سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میرا خیال ہے کہ there will have to be some very strong measure. Somebody has to take some very very stern actions. اور اس کے اندر جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے اس کو جب تک یہ ریڈیوس نہیں کریں گے, اور خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا, تو انٹرسٹنگلی پاکستان کا ہر شہر جو ہے نا وہ سالوینٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ از انسالوینٹ. اگر آپ کہیں نا بنو یا کوہاٹ یا کوئی آپ اپنا دیکھ لیں, یا میاں چنو یا اکاڑا, اس کو اگر آپ کا علیحدہ کر دیں نا, اٹ کین ایگزسٹ. فیصل آباد کین بی ٹرمڈ ایز اے سیپریٹ کنٹری. وہ اتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کے ارد گرد 50 میل پہ اگر دیوار بنا کے نا اسے کہیں یار لک آفٹر یور سیلف, دے ول بی سالوینٹ, دے ول بی ویری رچ کنٹری. سیالکوٹ, گجرانوالا, وزیر آباد, گجرات, آپ اس کو علیحدہ کر دیں, دے ول بی اے ویری رچ کنٹری. کراچی کو علیحدہ کر دیں, دے ول بی اے ویری رچ کنٹری. علیحدہ کرنے کا مطلب یہ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بریک اپ پاکستان, آپ لک ایٹ دیم ایز یونٹس, جس سے ہم بزنس میں کیا کہتے ہیں, SBU, اسٹریٹجک بزنس یونٹ. آل دیز ٹاؤنز آر سالوینٹ. دے کریٹ اے لاٹ آف ویلتھ اینڈ دیئر ویلتھ از ایٹن اپ بائی مس مینجمنٹ ایٹ دا فیڈرل لیول. اچھا, اب وہ لیکن وہ بیچارے جسے کہتے ہیں نا بے زبان لوگ ہیں, دے آر ٹو بزی ود دیئر اون لائف. انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا, انہوں نے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا. کیوس کریٹ کرنے والے ہمارے پاکٹس اور ہیں جی. اچھا, لیکن دا پیپل ہو آر ارننگ دا منی فار پاکستان, دے آر ٹو بزی ڈوئنگ اٹ کہ وہ آ کے نہ کوئی ایسا کام کریں. تو انلیس سم تھنگ ہیپنز ان دا سینٹر کہ جس کے ساتھ نان ملٹری ایکسپینڈیچر کم ہو, نان پروڈکٹیو فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم ہو, اور آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس بہت سے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ ایسے ہیں which are not federal subject, they should be provincial subjects. تو فیڈرل گورنمنٹ ان کو لے کے بیٹھی ہے, اور لے کے ایسے بیٹھی ہے کہ واٹ ایور دوز ڈپارٹمنٹس آر ڈوئنگ, ان کے نیچے فٹ پرنٹ ہی نہیں, کیونکہ دے کین ناٹ انفورس اینی ون آف دیئر ڈیسیژنز آن دا پروونسز. پروونسز آر ود ان دیئر اون ڈومین. 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اور آپ کا وہ نہیں ہے. بٹ وی آر سپورٹنگ آل دوز بیوروکریسیز اینڈ آل, اور ایٹ این ایگزوربیٹنٹ پرائس. کیونکہ وہ جو پیٹرول آپ اور میں ادھر سے ادھر جانے کے لیے سوچتے ہیں کہ یار یہ خرچہ کریں نہ کریں, تو ادھر تو پیٹرول روٹین میں چلنے لگا ہوا ہے. اسی پاکستان میں محنتی لوگ بھی ہیں, اکانومی بھی ایسی ہے, آپ خود بھی جو ہے ایک کرائسس سے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی کمپنی کو, بلکہ گروپ آف کمپنیز کو ایک لیول پہ پہنچا کے ریٹائر ہوئے ہیں, اور آپ کانٹینٹ بھی بناتے ہیں اور کافی ہوپ دیتے ہیں, کافی مینٹورشپ کرتے ہیں. سر کچھ ایڈوائس کریں یوتھ کے لیے. صحیح ہے, جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ تو چلے جائیں گے, لیکن 24 کروڑ کا ملک ہے, کتنے لوگ ہی چلے جائیں گے جنہوں نے یہاں پر رہنا ہے. any like message for them to stick around, or there is hope at the end of the tunnel? There is certainly hope at the end of the tunnel. وہ ہوپ کیسے ہے کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ ہی از ٹو گلوڈ ٹو اے اسکرین. وہ سارا ٹائم
اگر اس نے فرینڈشپ کرنی ہے تو ہز فرینڈشپ از وایا دا فیس بک اور سم تھنگ. اگر اس نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے کسی چیز پہ تو اٹ از تھرو دا اسکرین. وہ ساتھ والے بازار کو جا کے دیکھ نہیں رہا. اپرچونیٹی بازار میں ہے. اف ہی ڈزنٹ میٹ پیپل ہی کانٹ فائنڈ اے ڈیمانڈ. میں انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے پچھلے 10 سال میں بے شمار بزنس پلان کمپٹیشنز کیے. آئی ایم پارٹ آف اے گروپ آف فرینڈس. ہم نے سوچا تھا کہ اسلام آباد کا نوکری کلچر جو ہے نا ہم نے اس کو بلاسٹ کرنا ہے. تو ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا ٹائی. تو اس میں پھر وی ور لیکچرنگ پیپل اسٹوڈنٹس ان دا یونیورسٹیز. اور اس کے نتیجے میں اس وقت اتنا سیلف امپلائڈ لوگ ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس ہیں ان میں جگہ نہیں مل رہی. وی ہیو سو مینی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اینڈ دے آر چوک فل آف پیپل. ہے جی. تو صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک لیکچر دیا سیکس میں نسٹ. تو وہی جو سوال آپ آج مجھے پوچھ رہے ہیں آج سے 10 سال پہلے بچوں نے یہی سوال پوچھا کہ سر اتنے حالات میں ہم کیا کریں. تو میں نے کہا جی آپ ٹی وی مت دیکھیں, آپ اخبار مت پڑھیں, لک اراؤنڈ یور سیلف, فائنڈ اے نیڈ, فل اٹ. تو اگر آپ کی ٹانگوں میں جان ہے تو ورک فار یور سیلف. اگر آپ کی ٹانگیں تھوڑی کمزور ہیں تو پھر نوکری کر لیں آپ. میں کہ میری تو یونیورسٹی ڈگری بڑی پتلی سی ہے بٹ آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس فرام مائی ہاسٹل روم. تو اینڈ آئی نیور لک بیک. ہم نے کبھی نوکری کی نہیں. تو آپ لوگ تو سیکس میں ہیں, آپ کی تو ڈگری بہت زبردست ہے. تو وائی ڈونٹ یو ورک فار یور سیلف. آپ نے کیوں نوکری کیوں کرنی ہے. تو پھر دا نیکسٹ کویسچن کمس کہ جی ہم پھر کیا کریں. میں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کرنے کے قابل اگر وہ بزنس نہیں کرتے تو آپ ای لانس پہ جا کے ڈو سم ورک آن ای. اس وقت یہ جس کو آج کل اپ ورک کہتے ہیں, اٹ واز دین نون ایز elance.com. یس. اچھا. تو میں یہاں پہ نا ایک والنٹری اور کام کر رہا تھا. اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل تھی ایک. تو اس میں آئی واز ٹیچنگ ڈفرینٹ اسکلس ٹو پیپل. تو اس میں سے وی ور آلسو ٹیچنگ ہاؤ ٹو ورک آن ای لانس. تو میں نے کہا آپ ای لانس کے اوپر میک اے اسمال کمپنی اور مزدوری نہ کرنا, کمپنی بنا کے نہ اس میں بزنس لینا. اچھا وہ بات کر کے فارغ ہو گئے. 6-7 years later somebody walks up to me and says کہ سر آپ نے پہچانا ہے مجھے. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو میٹ بیفور. میں نے کہا نہیں آپ نے فلاں ٹائم لیکچر دیا تھا, آئی ہرڈ یور ٹاک, اور میں نے پھر اس کے مطابق اس پہ عمل کیا. میں نے کہا میں نے کیا لیکچر دیا تھا, ٹوٹلی فارگوٹن کیا ہوا تھا. میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا ای لانس پہ کام کریں. تو سر میں نے ای لانس پہ کام کیا ہے اور میں نے $1 million کی بزنس کیا ای لانس پہ. اب وین یو آر ورکنگ $1 million اس میں را مٹیریل تو کوئی نہیں تھا. یو نو اٹس ٹوٹل ریونیو. یس. اچھا. تو میں نے کہا یار اچھا کمال ہو گئی. تو اب آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی میرے پاس 70 انجینئرس کام کر رہے ہیں. سو 1 person جس نے کر لیا سیلف امپلائڈ ہو گیا, اس نے اپنے جیسے 70 لوگ کر لیے. اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جی پی اے ہے نا, یہ جی پی اے بندے کو خراب کرتا ہے. کیونکہ بچوں کو نا انہوں نے جی پی اے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارا جی پی اے کیا ہے. جس کا زیادہ ہائی جی پی اے ہے اس کو اتنی بڑی اچھی نوکری مل جائے گی. رہنا اس نے نوکری ہے. جس کا جی پی اے کم ہے نا اور اس کو نوکری نہیں ملے گی, وہ میرے آپ کی طرح کوئی نہ کاروبار کر لے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو یہ جن کے ہائی جی پی ایس تھے نا ان کو نوکر رکھ لے گا. بل گیٹس کی بھی یہی اسٹوری ہے, اسٹیو جابس کی یہ اسٹوری ہے, اور یہاں بھی یہی اسٹوری ہے جی. کیونکہ جس کا لو جی پی ہے اس کو تو اچھی نوکری ملنی, پے پیکج جس کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ملنا. قصہ مختصر یہ کہ اب دس جینٹل مین ہی ہیز گون فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. اچھا اسی بندے نے آگے کیا کام کیا. ایک تو وہ مطلب سافٹ ویئر میں کام کر رہے ہیں, ساتھ انہوں نے دیکھا کہ اچھا میرے پاس تو یہ سارا پلیٹ فارم ہے. تو مطلب خود وہ ویب سائٹس یہ بہت سچی کر رہے تھے. تو ہی اسپاٹیڈ اے اسمال کمپنی ان سیالکوٹ جو کہ لیدر جیکٹس بنا رہی تھی. لیکن وہ یہ تو ہوتا ہے نا
اسمال ٹائم کام, سستی جیکٹ, یہ وہ. تو انہوں نے ان کے ساتھ کہا کہ دیکھو ہم آپ کو سارا سسٹم دیں گے, یو ورک فار اس اینڈ ویل گیٹ یو گڈ ریونیوز. تو Mont5 MONT5.com ایک ویب سائٹ ہے. ان لوگوں نے وہ ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس میں لیدر جیکٹس $400 $450 والی, جس کے اندر کلر, ٹیکسچر, لیدر کوالٹی, اس کے جو ڈیزائنز ہیں, جو ڈیمینشنز ہیں, دے پٹ آل تھنگ دیر. اور آپ 50% پیسے اس کو پہلے دے دیں تو وہ آپ کو کہتا ہے اتنے دن کے بعد باقی کے پیسے دے دو. اور وہ ایک جیکٹ جو ہے نا وہاں سے نکلے گی سیالکوٹ سے, اور وہ برازیل کے کسی شہر میں ڈیلیور ہو رہی ہے. اب اس بندے کو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو امریکہ نہیں نظر آتا ہے؟ وہ جو ہے نا ایکرز آف ڈائمنڈس, آپ ایکرز آف ڈائمنڈس کو اس بات کے ساتھ ڈالیں کہ یہ دس از جسٹ ون سکسیس اسٹوری. یہاں پہ ہمارے پاس وی ہیو مینی ہنڈریڈز آف یونیورسٹی پیپل جو کہ سکسیزفلی یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ گھوم کے دیکھیں اسلام آباد کی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس میں جگہ نہیں مل رہی ہے اس وقت, ہے جی. یہ بھی لوگ یہیں پہ ہیں. دے ہیو ون لیگ ان کیلیفورنیا. یہاں کی گورنمنٹ نے پرابلمس کریٹ کی ہوئی ہیں بینکنگ کے اندر, تو انہوں نے بینک اکاؤنٹ ادھر امریکہ میں رکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کو مطلب کوئی سرکاری افسر بیچارہ سمجھتا نہیں ہے, یا اسٹیٹ بینک والا بھی نہیں سمجھتا کہ دے آر ایکچولی لوزنگ ریونیو, کیونکہ ان کے ساتھ مشکلات ایسی پیدا کی ہیں کہ یہ یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں اور ان کا پیسہ امریکہ میں پڑا ہے. وائی؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی لوگ ادھر ہی ہیں, ان کی سٹوری کوئی نہیں سناتا. ہر بندہ کہتا ہے جی میں ادھر جا رہا ہوں, امریکہ جا رہا ہوں. یہ ایسے ہی لوگ ہیں, یہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ایک آدھا نہیں ہے. یہ اسلام آباد کا نوکری کلچر جو نا ہم توڑ چکے ہیں بہت عرصہ پہلے. تو ایسے نا دیر ول آلویز بی پیپل لائک, اور سارے امریکہ میں بھی ایسے نہیں ہوتے. امریکہ میں بھی غربت, دوسرا تیسرا ملازم بھی ہوتے ہیں, ساری دنیا میں ایسے ہے. اس لیے یہ جو براڈ اسٹروکس ہیں نا کہ جی پاکستان میں حالات خراب ہے, مطلب ہر ایک نے اپنے حالات خود پیدا کر دیں. ہر بندے نے اپنے حالات خود صحیح کرنی ہے, محنت کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. سر مجھے یہ بتائیں, آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر آپ کی بہترین قسم کی ویڈیوز آتی ہیں, جس میں آپ نوجوان نسل کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, مینٹورشپ کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کی اکانومی کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, جاپان کی اکانومی اور جرمنی کی وغیرہ وغیرہ. تو سر آپ اگر کوئی آپ کے کانٹینٹ سے مستفید ہونا چاہتا ہے, یا کوئی جو ہے کسی کو لگتا ہے کہ ہم بزنس میں ایک لیول تک پہنچ گئے اور آگے جانے کے لیے ہمیں تھوڑی مینٹورشپ کی ضرورت ہے, تو کس طرح سر آپ کے ساتھ رابطے میں وہ آ سکتے ہیں, ہاؤ یو کین ہیلپ دیم؟ ایسے ہے کہ جو تو میری یوٹیوب چینل ہے اس کا نام تو ہے آئی رستگارڈ 1, وہ تو ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ نا میری ایک کنسلٹنسی کمپنی ہے, وہ اس کا کس نام سے ہے؟ اس کی ویب سائٹ ہے pmx.com.pk. اوکے, تو اٹس اے مارکیٹنگ اینڈ کنسلٹنسی کمپنی. تو اس میں ویدر somebody need guidance by technology or they need guidance on business development یا export development, تو وہ ساری جو ہے نا ہے اویلیبل ہے, تو we can be approached via that. Thank you امتیاز صاحب for your time. It was honor talking to you. اور امتیاز سر کے جو یوٹیوب کا چینل ہے اور جو انہوں نے اپنی یہ دوسری کنسلٹیشن فرم بتائی, اس کے ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے. گو ہیڈ, چیک اٹ آؤٹ. اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے اور آپ آلریڈی ایک انٹرپرینور بزنس مین ہیں اور پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اگر اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے آؤٹ آف پاکستان, تو آئی فیل لائک ہی از دا رائٹ گائیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو. اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی سجیشن ہو, تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو سر.